बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस्लामियात की किताब में एक नया सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है वक्त की पाबंदी। ये सबक आपकी किताब में सफ़ा नंबर 78 नंबर सफ़ा पर दिया गया है। आपने इस सबक को गौर से सुनना है ताकि आप इसके बाद इसकी मश्क में दिए गए सवालात के जवाबात दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। वक्त की पाबंदी। प्यारे बच्चों, वक्त के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता होगा। आप लोग जानते हैं वक्त कितनी कीमती चीज़ है, क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम करते हो उसमें आप वक्त के मुताबिक उन कामों को करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई वक्त की पाबंदी नहीं भी करता तो आज से आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बना लें कि आपने हर काम को वक्त पर करना है, ताकि जब वक्त पर आप काम करें तो आपको उसका फ़ायदा भी हो और आप किसी किस्म के भी नुकसान से बच सकें। इससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और आपका काम भी वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा और आपको किसी भी चीज़ पर पछताना नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। वक्त बहुत कीमती चीज़ है और इसकी पाबंदी अच्छी आदत है। दुनिया में जो अफराद और अक़वाम वक्त की पाबंदी करती हैं वही बाइज़्ज़त और तरक्की याफ्ता कहलाती हैं। हमारा मज़हब इस्लाम हमें हर इबादत और काम में वक्त की पाबंदी सिखाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि वक्त बहुत कीमती चीज़ है। जैसे आपके पास अच्छी से अच्छी चीज़ें होती हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हो, उसको सेव करके रखते हो कि ये हमारी बहुत कीमती चीज़ है। इसी तरह वक्त भी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है और इसकी पाबंदी अच्छी आदत है। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी आदत का होना ज़रूरी है। तो इन अच्छी आदत में से एक अच्छी आदत वक्त की पाबंदी भी है। दुनिया में जो अफराद और अक़वाम वक्त की पाबंदी करते हैं, अफराद फ़र्द की जमा और अक़वाम कौम की जमा, तो जो लोग और जो अक़वाम वक्त की पाबंदी करते हैं वही बाइज़्ज़त और तरक्की याफ्ता कहलाते हैं। तो अगर आप लोग वक्त पर कोई भी काम करेंगे, चाहे वो आप हैं या मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं, अगर वो वक्त पर अपने काम को करेंगे तो दूसरे लोग उनकी इज़्ज़त भी करेंगे और उनको तरक्की भी हासिल होगी। उनको तरक्की याफ्ता क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अगर वक्त पर काम को मुकम्मल कर लिया जाए तो आपको तरक्की मिलती है। अगर आप अपने काम को, आज के काम को कल पर छोड़ेंगे तो आपका काम इस तरह मुकम्मल नहीं होगा और आपको तरक्की भी नहीं मिलेगी। जैसे इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। अगर आप क्लास का काम वक्त पर मुकम्मल नहीं करते, आज का काम कल पर छोड़ देते हो या किसी दिन स्कूल नहीं आते और वो काम भी नहीं करते, तो वो आपका काम नेक्स्ट अगले दिन पर जमा हो जाता है और आप उस काम को वक्त पर भी मुकम्मल नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, आपको टीचर से डांट भी पड़ती है, पेरेंट्स से भी डांट पड़ती है और आपको नुकसान क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, तो आपके पास वो काम मौजूद नहीं होता। तो क्या होता है, इससे आप ही को नुकसान होता है। तो इसलिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा कीमती है। जब आप वक्त पर काम करोगे तो आप दूसरे लोग भी आपको पसंद करेंगे, लाइक आपकी टीचर्स भी आपको पसंद करेंगी, आपके पेरेंट्स भी आपको पसंद करेंगे। और उससे क्या होगा, जब वक्त पर आप काम मुकम्मल करोगे तो आपको एग्ज़ाम के दिनों में फिर किसी किस्म की मुश्किल भी नहीं होगी। तो इसलिए आपको वक्त की कदर करनी चाहिए, उसकी पाबंदी करनी चाहिए। वक्त पर काम मुकम्मल करेंगे, कोई भी, चाहे वो आप हैं या मुख्तलिफ ममालिक के कोई भी लोग हैं, कोई भी फ़र्द है, कोई भी कौम है, अगर वो वक्त पर काम करते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, तो दूसरे लोग उनकी इज़्ज़त भी करते हैं और उनको तरक्की भी मिलती है। हमारा मज़हब इस्लाम हमें हर इबादत और काम में वक्त की पाबंदी सिखाता है। अब हमारा मज़हब क्या है? इस्लाम है। तो इस्लाम ने हमें मुख्तलिफ इबादत के बारे में बताया हुआ है, जो हम उन अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और मुख्तलिफ इबादत अल्लाह ताला ने बताई हुई हैं। तो हर इबादत में इस्लाम हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है कि जो भी ज़िंदगी में काम किया जाए, चाहे वो अल्लाह ताला की बताई हुई इबादत है या रोज़मर्रा ज़िंदगी का कोई और काम है, हर एक में वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। और हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें इस चीज़ का सबक देता है। इबादत में वक्त की पाबंदी। अब अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत
بتائی ہوئی ہیں۔ جب ہم ان عبادات کو پورا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے تو ایک تو ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں خود کو بھی اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں۔ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اور نماز میں وقت کی پابندی بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب ہم دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت کے بعد وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور ہماری نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے تاکہ ہم وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ: بے شک نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ مومنین، ہم مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، تو اس نماز کو، ہر نماز کو ہمیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے مقررہ وقت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم گزر رہا ہے اور آپ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں میں مصروف ہیں، اور جب آپ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ کہیں چلیں اب ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا ہمیں پابندی کے ساتھ بالکل صحیح وقت پر نماز ادا کرنے سے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی اذان ہو تو ہمیں فوراً سے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ آپ جب دیر سے نماز ادا کرتے ہو تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس کو پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اس لیے نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ تو سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اور سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ اسی طرح حج کی ادائیگی ہر سال ذوالحج کے مہینے میں ہی ہوتی ہے۔ روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سال کے گزرنے پر ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف عبادات ہمیں بتائی ہیں ان میں سب سے اہم عبادت ہے نماز، اور سب سے بہترین عمل ہے نماز وقت پر پڑھنا۔ اسی طرح دوسری عبادت کون سی بتائی ہوئی ہے؟ حج۔ دوسری عبادت ہے حج۔ تو حج کی ادائیگی کے لیے کون سا وقت مقرر ہے؟ ہر سال ذوالحج کے مہینے میں ہی حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ حج ادا کرنے کے لیے اسلامی مہینہ ذوالحج اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، تو ہر سال مسلمان ذوالحج کے مہینے میں ہی حج ادا کرتے ہیں۔ روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی ایک اسلامی مہینہ ہے، تو اسی مہینے میں ہی مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ حج کے لیے کون سا وقت مقرر ہے؟ ذوالحج کا مہینہ ہر سال میں، اور روزے ہر سال میں رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سال کے گزرنے پر ہی ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی رقم ہے یا کوئی اور مال ہے، تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ سال گزرنے پر، مطلب کہ ہر سال اپنے مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ ہم غریبوں کو جو دیتے ہیں اپنے مال کی رقم، تو ہم نے جو مال اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس جمع مال ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، غریبوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر سال فرض کی ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں ان میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کریں، حج کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق ہر سال ذوالحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مہینے میں رمضان المبارک میں ہر سال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر سال ادا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے چاہے وہ
اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی عبادات ہیں یا کوئی اور کام ہے، سب میں وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا عبادات میں وقت کی پابندی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات بتائی ہیں، ان میں وقت کی پابندی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نماز ادا کریں تو اس میں وقت کی پابندی کو ضرور خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ نظام کائنات میں وقت کی پابندی۔ نظام کائنات کیا ہے؟ اب یہاں پر کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہوئی ہے، جس میں ہم انسان، جانور، چرند پرند، ہم سب لوگ رہتے ہیں، یہ ساری ایک کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو نظام کائنات کہ کائنات کا یہ جو نظام ہے، یہ جو ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، چاہے ہم ہیں یا کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، جن ہیں، کوئی بھی ہیں، جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے ہر کام کے لیے اس کائنات میں، تو اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ کیسے؟ آئیے ابھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں ہر چیز کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ کائنات کا نظام، یہ جو دنیا ہے، اس میں ہر چیز کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اور اس نظام میں ہر چیز کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ کس طرح؟ سورج مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اب نظام کائنات میں آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، سب کچھ، دن، رات، موسم، یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ انسانوں کا پیدا ہونا، ان کا وفات پانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نظام کائنات ہے۔ تو اس نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ جس طرح سورج مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اب سورج جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا وقت ہے، اس وقت کے بغیر نہ تو سورج غروب ہو سکتا ہے، نہ ہی طلوع ہو سکتا ہے۔ سورج اپنے وقت پر، اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت پر ہی طلوع ہوتا ہے صبح، اور اللہ تعالیٰ کے ہی بتائے ہوئے مقررہ وقت پر ہی یہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورج جو ہے کسی اور وقت پر طلوع یا غروب نہیں ہو سکتا۔ چاند اور ستارے اپنے مقررہ وقت پر نمودار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستارے بنائے ہیں، لیکن یہ چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر ہی سامنے آتے ہیں۔ نمودار مطلب سامنے آنا، نظر آنا۔ تو یہ چاند اور ستارے ہمیں کب نظر آتے ہیں؟ رات کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا وقت رات کا مقرر کیا ہوا ہے تو کبھی بھی ہمیں یہ دن کے وقت نظر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سورج کا وقت اگر اللہ تعالیٰ نے دن کا رکھا ہے تو کبھی بھی یہ ہمیں رات کو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو مقرر کیا ہوا ہے ایک خاص وقت پر، اسی وقت پر ہی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ دن اور رات اپنے مقررہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اسی طرح دن اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ دن اور رات اپنا وقت نہیں بدل سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ موسم بھی وقت کی پابندی کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہوئے ہیں کائنات میں، ہمیں مختلف یہ جو موسم ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے وقت پر آتے ہیں، اپنے وقت پر جاتے ہیں۔ کوئی بھی موسم کسی دوسرے موسم کے وقت پر نہیں آتا ہے، ہر موسم اپنے وقت پر آتا ہے اور اپنے وقت پر جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی بھی ایک خاص وقت تک ہے۔ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی کا بھی ایک خاص وقت مقرر ہے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو بھی وہ وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو بھی وہ وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے آ یا جا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد مقررہ وقت پر موت بھی آتی ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ غرض کائنات کی ہر چیز وقت کی پابند ہے، چاہے وہ ہم ہیں، موسم ہے، چاند، سورج، ستارے، دن، رات، جو بھی چیز ہے ان سب کا وقت مقرر ہے اور ہر چیز اپنے وقت کی پابند ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے سب کام بوقت ادا کرنے چاہیے، بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے، دن، رات، سورج، چاند، ستارے، موسم، ان سب کی جو وقت مقرر ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وقت کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنے سارے کام وقت پر کرنے چاہیے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی کام وقت پر مکمل نہیں کرتے ہو تو
پھر آپ ہی کو نقصان ہوتا ہے، آپ کو ہی پچھتانا پڑتا ہے۔ آج کا کام اگر آپ کل پھر چھوڑتے ہو کہ چلیں آج نہیں کرتے، خیر ہے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت گزر جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کل کے دن میں کیسا آپ کو دن دیکھنا پڑے، تو آپ کا وہ کام مکمل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو اس سے آپ ہی کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی جس کام کا جو وقت مقرر ہو اس کو فوراً سے اس وقت پر مکمل کریں، آج کے کام کو کل پر مت چھوڑیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ کوئی عبادات ہوں یا اپنے روزمرہ زندگی کا کوئی کام ہو، ان میں وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے وقت کی پابندی کے فوائد، پیج نمبر 79۔ وقت کی پابندی سے عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ پہلا کیا ہے کہ وقت کی پابندی سے عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وقت کی پابندی کریں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، وقت پر باقی زندگی کے کام کریں گے، تو اس سے دوسرے لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کا ہی کام مکمل ہوگا، آپ ہی کی عزت ہوگی اور آپ ہی ترقی کریں گے۔ وقت کی پابندی سے خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ وقت کی پابندی کریں گے تو آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا اور آپ کو سکون بھی ملتا ہے۔ اگر آپ وقت پر کام مکمل نہیں کرتے تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ پریشان رہتے ہیں کہ میرا یہ کام ابھی نہیں ہوا ہے، میں اس کو کب مکمل کروں گا۔ تو اگر آپ وقت پر وہ کام کر لیں گے تو آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو خوشی بھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ وقت پر کام نہیں کریں گے تو آپ کو ٹینشن بھی رہے گی اور آپ کو سکون بھی نہیں ملے گا اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ نے کسی دن فار ایگزامپل مثال دیتی ہوں، اسکول سے چھٹی کی ہے اور آپ نے کام مکمل نہیں کیا، جب تک آپ اس کام کو مکمل نہیں کر لیتے آپ کو سکون نہیں ملتا ہے، آپ کو جو ہے ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ میرا یہ کام رہتا ہے۔ تو اگر آپ اس کام کو وقت پر مکمل کر لیں گے تو آپ کو بھی سکون ہوگا اور آپ کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ وقت کی پابندی سے زندگی میں کامیابی ملتی ہے اور ہم ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم وقت کی پابندی کرتے ہو تو آپ کا ہر کام وقت پر مکمل ہونے کی وجہ سے آپ کو زندگی کے ہر کام میں کامیابی ملتی ہے اور ترقی کرتے ہیں۔ اگر ہم وقت پر کام نہیں کرتے تو آج کا کام کل پر چھوڑتے جاتے ہو تو آپ کا وہ کام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا اور آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ وقت کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ہر کام میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے اس کام میں، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کو کامیابی بھی دیتا ہے اور ہر کام میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو صرف اس سے آپ کو دنیا میں کامیابی نہیں ملتی بلکہ اس کام کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ وقت کی پابندی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو وقت کی پابندی کی اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس لیے اب آپ نے اپنے ہر کام کو وقت پر مکمل کرنا ہے۔ ہر کام کو جب آپ وقت پر مکمل کریں گے تو اس سے آپ کو بھی سکون ملے گا، آپ کو کامیابی بھی ملے گی، دوسرے لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ تو وعدہ کریں کہ آج سے آپ وقت کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات ہمیں بتائی ہیں ان کو بھی وقت پر کرنے کی کوشش کریں گے، باقی روزمرہ زندگی کے جتنے کام ہیں ان کو بھی وقت پر مکمل کریں گے۔ تو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس کی مشق کرنے کے لیے پیارے بچوں آپ کو اس سبق کو غور سے بار بار پڑھنا ہے۔ اسی سبق میں آپ کو آپ کی مشق کے تمام سوالات، خالی جگہ وغیرہ کے جوابات ملیں گے، تو آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے اور وقت کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔